नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 35 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द और बेशक आतईना हमने अता की मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को अलकिताबा किताब वजअलना और बनाया हमने माअहू उसके साथ अखाहू उसके भाई कौन से हारून अलैहिस्सलाम वजीरा वजीर फ़कुलना तो हमने फरमाया इधहबा तुम दोनों जाओ इलल कौमी कौम की तरफ अल्लदीना वो जिन्होंने कद्दबू झुटलाया बि आयातिना हमारी आयात को फदम्मरनाहुम तो हमने उनको तबाह कर दिया तदमीरा मुकम्मल तौर पर तबाह करना। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार उनका वजीर बनाकर उनके साथ मिला दिया और कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ। किनके पास भेजा था? फिरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि जिन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया, तकजीब की। और जब उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और उसकी तकजीब पर अड़े रहे, बजिद रहे, तो हमने क्या किया? उनको हलाक कर डाला। कैसा हलाक करना? बुरी तरह से, मुकम्मल तौर पर जो है तबाह बर्बाद कर देना। जैसे कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि क्योंकि ये मक्की सूरा है और हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो है ना, उनके बेजा एतराज़ात जो हैं आप वसल्लम की ज़ात के लिए, कुरान के लिए, तौहीद के लिए, यानी हर तरह से जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्शंस जो है वो कर रहे थे। और ये कि हर तरह के उनके एतराज़ का जो है वो जवाब भी दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद क्या था कि वो बात को समझने में नहीं आ रहे थे। यानी जिस तरह एविडेंसेस के साथ, दलाइल के साथ उनकी जो भी ऑब्जेक्शंस थे, जो भी उनकी बातें थी, उनको क्लियर किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि लोग मानने में नहीं आ रहे थे। और ये चीज़ जो है यानी बड़ी इंसान के लिए जैसे कह लें कि एक तरह से उसको डाउन कर देती है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आप सही उस चीज़ पर भी हैं, सही तरह से काम को कर भी रहे हैं, सही बात को पहुँचा भी रहे हैं और ये कि बात ऐसी है जो कि आसानी से समझ भी आ रही है, इसके बावजूद लोग अगर नहीं मानते और आपके इर्द-गिर्द मुखालफत चलती है, सारे लोग जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं और आप अकेले किसी एक तरफ हैं, तो ऐसे में क्या है कि इंसान जो है ना बहुत यानी इंसान को खुद फिर अपना इवन के यानी सही बात पर होते हुए भी इंसान जो है ना थोड़ा डावाडोल हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मैं ही गलत हूँ बाकी सब ठीक हो। तो अ, अब यहाँ पर जो है पीछे तारीख में से कुछ पैगंबरों की मिसाल देकर बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तसल्ली दी जा रही है कि आप वसल्लम जो है ना यानी ऐसा नहीं है कि आप वसल्लम के साथ ही लोगों का उनकी कौम का रवैया ऐसा है, बल्कि क्या है कि आपसे पहले जितने पैगंबर आए वो भी हक बात के साथ, तौहीद की बात के साथ आए और उनके पास भी आयात थी, निशानियां थी, मोजज़ात थे, हर तरह से बात को समझाया गया, दिखाया गया, बताया गया। लेकिन इसके बावजूद क्या था कि लोगों ने जो है वो लोग जो है बातिल की तरफ रहे और बातिल पर डटे रहे। और उसमें जो है सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको किताब दी गई और उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को वजीर बना दिया। वजीर मीन कि हारून अलैहिस्सलाम भी जो है वो नबी थे, पैगंबर थे। और जैसे कि वजीर क्या होता है कि यानी वज़र से है बोझ, और वजीर क्या है कि जो मदद करता है आपके बोझ को हल्का करने की, यानी काम बहुत ज्यादा हो तो साथ में जो हेल्पर्स होते हैं वो भी जैसे वजीर के तौर पर रखे जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी अगर हम काम देखें तो बहुत ही बड़ा काम उनको सौंपा गया था कि यानी बेसिकली मुशरिकीन मक्का तो उसके फिरौन के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। जो ताकत, कुव्वत और जो बादशाहत जो है जो गलबा फिरौन के पास था बहुत ज़्यादा था। तो बेसिकली काम भी बहुत बड़ा था, तो साथ में जो है हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बनाया गया।
اور جیسے کہ ہم آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بہت بار پڑھ چکے ہیں، ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھلی نشانیاں، کھلی آیات کے ساتھ بھیجا، دلائل کے ساتھ بھیجا، لیکن فرعون اور اس کی جو فالوورز تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انکار کر دیا تھا۔ اور ہر قوم کو جو ہے حق کی بات پہنچائی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو مہلت دی جاتی ہے سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن جب انسان مسلسل ڈھٹائی کے ساتھ باطل پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ مہلت جو ختم ہو جاتی ہے، اور رسولوں کو جھٹلانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا نتیجہ جو ہے نا کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مکمل طور پر ہلاک کرنا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح کی قوم نے، لما جب کذبوا جھٹلایا انہوں نے، الرسولہ رسولوں کو، اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو، للناسی لوگوں کے لیے، آیتن نشانی، وعتدنا اور تیار کیا ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، عذابن عذاب، علیمن دردناک۔ اب آگے جو ہے نوح علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بہت ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے تبلیغ کی، اور سبحان اللہ ہر طرح سے اگر ہم سورہ نوح پڑھیں تو اس میں نوح علیہ السلام کس طرح سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس کس یعنی ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ ٹائمز کے ساتھ اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ، یعنی کوئی حربہ، کوئی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے۔ ہر انداز سے، ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ ان کی قوم کسی طرح سے توحید کی بات کو سمجھ لے اور اپنا لے، لیکن کیا تھا کہ ان ریٹرن ان کی قوم نے ان کو ہر طرح سے تکلیف دی، فزیکلی بھی ان کو ہرٹ کیا، ان کے ایموشنز کو بھی ہرٹ کیا، ان کا مذاق بنایا جاتا تھا، ان کو جھوٹا کہا جاتا تھا، اور ان کے ماننے والوں کی تحقیر کی جاتی تھی، یعنی یہ کہ اتنا فزیکلی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ وہ یعنی بالکل اپنے سینسز کو کھو دیتے تھے، اور جیسے ہی ان کو تھوڑا سا ہوش آتا تھا پھر جو ہے نا یعنی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود، ان تمام تر جو ہے اتنی محنت کے باوجود بھی کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اور بہت کم 950 سال کا عرصہ، امیجن ہم کسی کو 2 دن 4 دن بعد سمجھاتے ہیں، کوئی نہ مانے، ہماری بس ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ اپنے حال پہ رہے، جس طرح یہ رہنا چاہتا ہے رہے، ہم سے نہیں اب اس کو مزید سمجھایا جاتا۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے واحد ایک ایسی چیز ہیں جن کے معاملے میں ہم الحمدللہ گیو اپ نہیں کرتے، اور جتنا بھی وہ ہمیں تنگ کر لیں، ہماری بات کو نہ مانے، وقتاً فوقتاً ہم ان کے پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ہم جو ہے سیدھے راستے کی طرف رکھیں۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں ہمارا سٹیمنا بالکل بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یعنی یہ 2 4 جو ایفرٹس، 2 4 کوششیں بھی ہم وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ہماری بات کا بہت ہارش رسپانس نہ آئے، یا ہمیں اپنی انسلٹ کی فکر نہ ہو کہ کوئی ہماری بے عزتی کر دے گا، یا پھر کوئی اور کسی قسم کا خدشہ نہ ہو، تو وہاں تو ہم پھر بھی 2 4 ذرا کوششیں کر لیں گے۔ لیکن جہاں ہمیں ہو کہ واو یہاں تو جو ہے نا ان ریٹرن ہمیں 1 کی 4 سننے مل جائیں گی، یا یہ تو ہمیں ہی جو ہے نا ادھیڑ کے رکھ دیں گے، اور ہماری پچھلی جو یا ہم میں سے جو ہے نا چن چن کے ہماری جو کمیاں ہیں ان کو جو ہے بتانا شروع کر دیں گے، یا مے بی کہ ہم نے ماضی میں ہم نے اگر کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ایسی جگہوں پہ تو ہم اپنی زبان تک نہیں کھولتے، ہم کسی کی اصلاح کرنے کی جرات ہی نہیں کرتے، لیکن سبحان اللہ کہ یہاں پر دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کچھ اس بات کے لیے کہ لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں، توحید پر ایمان لے آئیں، ان کی آخرت کسی طرح سے خراب ہونے سے بچ جائے، صرف اس چیز کے لیے انہوں نے اپنی ذات پر کتنی زیادہ تکالیف جو ہے وہ برداشت کی۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز ہم الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے،
خود اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مشکل اٹھانی پڑتی ہے، بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں تو بھی بہت مشکلات، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ کہ یعنی بہت ساری ایسے ٹائمز آتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ اگر انسان استقامت کے ساتھ اپنی اصلاح پر لگا ہوا ہے، اس پہ لگا رہے گا، یا دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے اس پہ لگا رہے گا، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ وہ فروٹفل ہوگا، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے بہت اچھا نکلے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہوا کہ صرف 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور باقی ساری قوم جو تھی وہ کیا تھی؟ باطل پر تھی، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور ان کا کام یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جھٹلایا گیا، یعنی کیسے؟ الرسولہ، رسولوں کو، یہاں پر جو ہے نا جمع کا صیغہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام تو ایک تھے نا، لیکن ان کے لیے رسول کی بجائے رسل کہا جا رہا ہے کہ رسولوں کو، ان کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہی بات ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سب کا انکار کر دیا، وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی بات ایگزیکٹلی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے تمام پیغمبروں پر بلا تفریق کے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور سب کو کیا یعنی ایمان کیا ہے کہ سارے کے سارے سچے پیغمبر ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان میں سے اگر ہم کسی ایک کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا، ہم ایمان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ایک پیغمبر کو جھٹلانا کیا ہے؟ تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اور ان کی قوم کی اس ڈٹائی پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اغرقناہم، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ ان کو نشانی بنا دیا۔ نشانی کیا بنا دیا؟ یعنی عبرت بنا دیا۔ عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت جو ہے نا جیسے عبور کرنے سے ہے کہ آپ کسی چیز کی جو اوپر اوپر کی سطح ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑ کر، یعنی سطحی سی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو چھوڑ کر آگے کی بات کو لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، صرف اوپر جو سپرفیشل ہے صرف وہیں تک نہیں رہتے، بات کی یعنی ڈیپتھ تک چلے جاتے ہیں، کسی چیز کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں، اس کے اصل تک پہنچ جاتے ہیں، صرف جو ظاہر ظاہر ہے، اوپر اوپر ہے، وہاں تک نہیں رہتے کہ اچھا وہ قوم تھی نہیں مانی تو اس کو جو ہے غرق کر دیا گیا، اور جو ہے وہ سب ڈوب گئے، مر گئے اور ہلاک ہو گئے، نہیں، بلکہ جو اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے، یعنی عبور کر کے اصل تک پہنچ جانا۔ اور عبرت پکڑنا کیا ہے کہ انسان صرف یہیں تک نہیں رہتا، اچھا ایک قوم تھی پرانے زمانے میں اور اس طرح سے وہ غرق ہو کر ختم ہو گئی۔ عبرت کیا ہے کہ ان کو ختم کیوں کیا گیا، ان کا ایسا نتیجہ کیوں نکلا کہ اچھا اور کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا، اور ان کا کون سا ایسا عمل تھا جس کا نتیجہ جو ہے اس قدر برا نکلا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل طور پر صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیا۔ اور جب انسان یعنی یہاں تک پہنچتا ہے کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کا کون سا عمل تھا، تو یہ کیا ہے کہ اوپر کی بظاہر کی بات کو چھوڑ کر انسان جو ہے آگے جاتا ہے، اور جب آگے کی بات کو لیتا ہے تو وہاں سے وہ اپنے لیے عبرت کو پکڑتا ہے، اپنے لیے وہ نصیحت کو پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا اور لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا کہ لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو، اس سے لوگ عبرت پکڑیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اور اس کے انکار اور نافرمانی پر ڈھٹائی دکھاتا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ تباہی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے یعنی عبرت یہی ہے نا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ تو بس اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام ایسا ہو گیا۔ یہ جب بھی جس وقت بھی کوئی بھی کرے گا تو اس کا انجام ایسا ہی ہے، یہ ہے ان باتوں سے عبرت پکڑنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے جو ہے ایسے ظالموں کے لیے، یعنی جو بیسیکلی حق بات کو جھٹلاتے ہیں، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود
حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے عذابن علیما، دردناک عذاب ہے۔ اور پھر کیا ہے وعادن، اور عاد و سمودا اور سمود، عاد اور سمود کی قومیں، اور اس کے علاوہ وہ اصحاب الرسی اور کنویں والے، تین قومیں اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ قوم عاد کی طرف جو ہے جیسے کہ ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم سمود کی طرف جو ہے صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور اصحاب الرسی جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم ہے، یا پھر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور قوم ہو جس کا کہ یہاں پر ذکر ہے، یعنی دو رائے ہیں کہ یہ جو ہے قوم شعیب ہے یا پھر یہ کہ کوئی اور لوگ ہیں۔ اور رس جو ہے کنویں کو کہا جاتا ہے، اصحاب الرس کنویں والے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کنویں زیادہ ہوں یا کنویں کے قریب وہ قوم رہتی تھی، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کا یہ نام کیوں ہے۔ اور رس جو ہے نا ایک ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو کہ یعنی باقاعدہ طور پر تعمیر نہیں کیا جاتا، یعنی اندر سے، کیونکہ کنواں بھی جب بنایا جاتا ہے تو اندر سے بھی اس کو اچھا سا جو ہے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کولیپس نہ کر جائے، بند نہ ہو جائے، گر نہ جائے نا۔ تو رس کون سا کنواں ہے جس کو کہ باقاعدہ طور پر اچھے سے جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور یہ تین قومیں، اس کے علاوہ کیا ہے وقرونن، اور قومیں بین ذالک، ان کے درمیان کثیرن، بہت ساری، یعنی یہ تو کچھ قومیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ان کے بیچ میں بھی اور بہت ساری قومیں آئیں جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے کیا کیا، رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آج کا انسان جو ہے بہت تحقیقات کرتا ہے جگہ جگہ، یعنی جب چیزوں کو دریافت کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے اچھا کہیں پر سے کچھ ریمینز مل جاتے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں مل رہی ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے کچھ سامان مل جاتے ہیں، کچھ جو ہے ٹوٹے پھوٹے سے گھروں کے کچھ نشانات مل جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر بہت ساری تحقیقات ہوتی ہیں کہ اچھا یہ قوم کب جو ہے اس زمین پر تھی اور کتنا عرصہ گزر گیا، اور ان کی یہ ایک دم سے یہ پوری، یعنی پورا پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری ایک سیولائزیشن تھی، یعنی پوری قوم تھی، پورا ایک سیٹ اپ تھا۔ تو کیا ہوا کہ یعنی وہ سیٹ اپ آگے نہیں چل سکا ایک دم سے، یعنی وہیں پر اس کو کیسے، یعنی ایک قوم ہے پوری کی پوری قوم ہے، پوری سیولائزیشن ہے، تو کیا ہوا ایسا کہ ایک دم سے پوری کی پوری قوم ہی صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دی گئی، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ تو ان ساری چیزوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تحقیقات ہوتی ہیں، اور بہت ساری یعنی یہ سیولائزیشن جو ہے ڈسکور ہوتی ہیں کہ اچھا یہ قومیں تھیں، اس ٹائم پر تھیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ ہلاک ہو گئیں، تو ہم جو ہے نا بس یہیں تک رہ جاتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ان قوموں نے کیا کیا کہ ان کا یہ انجام ہوا کہ پوری کی پوری پوری قوم جو ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کچھ بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو، کچھ بھی ہو، تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی بچ جاتے ہیں، کچھ جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹ گئی، ساری کی ساری سیولائزیشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ وَكُلًّا، اور سب کے لیے ضربنا، بیان کی ہم نے، لہو ان کی، الامثال مثالیں، وَكُلًّا اور سب کو، تبرنا تباہ کر دیا ہم نے، تتبیرا تہس نہس کر کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ سب کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کی، یعنی جو ماضی میں جن قوموں نے جھٹلایا اور ان کا انجام ایسا ہوا، ان کی مثالیں جو ہے نا ان سے اگلی قوموں کو دی گئی سمجھانے کے لیے کہ تم ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر اگر نہیں مانے وہ قوم بھی جن کو کہ مثال دے کر بات سمجھائی گئی تھی، تو پھر ان کو بھی کیا کیا، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اور پھر کیا ہے وَلَقَدْ اور بے شک اتوا وہ گزر چکے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ اس بستی پر، الَّتِي جس پر، امطرت جس پر برسایا گیا، مطر السوء بارش بہت بری۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر اب بیسیکلی مشرکین مکہ کو جو ہے نا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ بھی
उस बस्ती पर से गुजरते हैं कि जिस पर कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही बुरी बारिश की थी। और ये बस्ती कौन सी थी? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती थी। और उन पर बारिश कौन सी हुई थी? पत्थरों की बारिश जो है बरसाई गई थी। मतरसौ, यानी बारिश क्या थी? अजाब की बारिश थी, पत्थरों की बारिश थी जो कि उन पर बरसाई गई थी। और ये मुशरिकीन मक्का जो हैं, ये बेसिकली कौम लूत की बस्ती से वहां से गुजरते थे, क्योंकि ये लोग तिजारत पेशा लोग थे। और इनके काफले जो है शाम और फलस्तीन से जाते हुए इस बस्ती के पास से गुजरते थे, और ये तबाही के असरात जो हैं ये सब देखते थे। तो अब उनको भी ये बात बताई जा रही है कि यानी ये जो कौमें हैं ये तुमसे कोई दूर नहीं है, तुम जो है यानी इनका मुशाहिदा कर रहे हो, इन पे से गुजरते हो, इनको देखते हो कि किस तरह से यहाँ पर कोई कौम थी और किस तरह से उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज उनका जो है कोई नामो निशान तक नहीं है। अफलम, क्या पस नहीं, यकूनु यरौनहा, कि क्या वो उसको देखते नहीं? देखते मीन्स कि क्या वो यानी इन चीजों से सबक नहीं सीखते? ये जो निशानियां अल्लाह सुब्हाना ताला ने रखी हैं और इनको इन निशानियों के जरिए से बात को समझाया जा रहा है, तो क्या ये सबक नहीं सीखते? अपने लिए नसीहत नहीं पकड़ते? और ऐसा क्यों है कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये बात को समझ नहीं रहे, अपने लिए नसीहत को नहीं पकड़ रहे, और चीजें इनके सामने हैं, उनसे ये सीख नहीं रहे? बलकानू ला यरजून नशूरा। रीजन क्या है इन तमाम चीजों से सबक हासिल ना करने की? रीजन क्या है? बलकानू ला यरजून नशूरा, कि इनको तो मरने के बाद उठने की उम्मीद ही नहीं है। यानी रीजन क्या है कि इंसान इन तमाम बातों से सबक क्यों नहीं सीखता? उसके इर्द गिर्द के जो वाकयात हो रहे होते हैं उसकी जिंदगी में और उसकी सराउंडिंग में, इस किस्म के वाकयात चल रहे होते हैं, वो क्यों इन तमाम बातों से अपने लिए सबक नहीं सीखता, अपनी इस्लाह क्यों नहीं करता? रीजन क्या है? कि उसे जो है ना मरने के बाद दोबारा जी उठने की उम्मीद नहीं होती है। और इससे मुराद क्या है कि उससे इस चीज की उम्मीद नहीं होती कि उससे उसकी जिंदगी के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा। उसने इस जिंदगी में जो कुछ किया उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। इस हिसाब किताब और जवाबदही की उसे कोई उम्मीद नहीं होती, उस पर उसका ईमान नहीं होता, उस पर उसको यकीन नहीं होता। तो यही रीजन है कि उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी होता रहे वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होता। और ये तो मुशरिकीन मक्का की बात है ना। अब ये भी देखें कि किस तरह से यानी क्या होता है कि हम यानी अपने इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे यानी दूसरे लोग जो है ना बेसिकली उनके जरिए से हमें सबक सिखाया जा रहा होता है, उनके जरिए से हमें सबक सिखाया जा रहा होता है, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखते, हम फिर भी नहीं सीखते। और उसकी वजह क्या होती है कि यही चीज चल रही होती है कि अच्छा उसने ऐसा किया, यानी हमें क्या लग रहा होता है? अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स जो है उसने पूरी जिंदगी जो है नाफरमानी के साथ गुजारी हो, और फिर हम देखते हो कि अच्छा अपनी जिंदगी के आखिरी औकात में वो बहुत मुश्किल में पड़ गया, या उसकी जिंदगी बहुत तंग पड़ गई उसके लिए, या कुछ भी उसके साथ हो गया, तो हम जो है ना यानी उस चीज को समझते नहीं है, हम उस चीज से सबक नहीं हासिल करते, देखते नहीं है कि आखिर इस शख्स के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या है। और इसकी वजह क्या होती है कि हमें लग रहा होता है कि अच्छा बस यानी उसने जो किया वो उसके साथ है, शायद हमारे जो अमल है ना उनका नतीजा ऐसा नहीं निकलेगा। हालांकि है क्या कि जो कोई हर यानी अगर सेम एक्शंस हैं तो उनका रिएक्शन भी सेम होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि अच्छा एक्शंस तो सेम हो, नतीजा डिफरेंट निकल आए, रिएक्शन जो है डिफरेंट हो जाए। नहीं, अगर एक्शन सेम है तो रिएक्शन भी सेम होगा, रिजल्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सेम होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि उनको भी लग रहा था कि अच्छा वो कौमें तो तबाह और बर्बाद हो गई, अब हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते रहें तो हमारे जो अमाल है ना उनका नतीजा ऐसा नहीं निकलने लगा, और ये कि हमारी तो कोई जवाबदेही नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसा चाहें जिस तरह से चाहें जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो गुजारें। और फिर क्या है, और ये यकीन करें कि ये जो आखिरत का यकीन है, अपनी हिसाब किताब का यकीन है, ये यही बेसिकली एक ऐसा मुहर्रिक है जो कि इंसान को उसकी इस्लाह की तरफ मजबूर कर देता है। अगर ये डर ना हो ना कि कोई मुझसे पूछेगा, तो फिर तो इंसान खुला जानवर है, यानी फिर वो किसी बात की परवाह नहीं करता
کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کے عمل کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اور اس کے ایکشنز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہاں جہاں اسے پتہ چل جائے کہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہاں پر وہ کیئرفل ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جہاں پر قانون ہوتا ہے، اور اگر یعنی قانون مضبوط نہ ہو اور انسان کو پتا ہو کہ جیسے بھی وہ قانون کو توڑ لے اس سے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو انسان بڑا دلیر ہو کر جو ہے نا اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرتا ہے۔ لیکن جہاں قانون ہو، قانون کی پکڑ مضبوط ہو، تو انسان بہت محتاط رہتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا۔ یہ جو پکڑ کا خوف ہے نا، یہ انسان کو محتاط کر دیتا ہے۔ اس زندگی میں بھی یعنی یہ جو ہمارے قانون ہیں ان کے معاملے میں بھی ہم کیا ہے کہ جہاں پر پتہ ہے کہ پکڑ ہوگی تو وہاں ہم محتاط ہوتے ہیں، جہاں پتہ ہے کہ نہیں ہوگی تو وہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ آخرت کے معاملے میں بھی اگر انسان کا کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان جو ہے نا یقین کے لیول تک نہیں کیا ہوا۔ ایمان کیونکہ یقین کا لیول جو ہے نا ایمان سے بڑھ کر ہے، کہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا سچ مچ میں اس سے پوچھا جائے گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف نہ آئے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا اور جب رَأَوْ کا وہ دیکھتے ہیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان نہیں یتخذون کا وہ بناتے آپ کو الا مگر ہزوا مذاق، یعنی جب بھی مشرکین مکہ جو ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جب ان کو بتائی جاتی ہیں، اسلام کی طرف توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اصل بات کو قرآن کو سننے کی بجائے کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے آگے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جب ان کو آخرت کا بھی ڈر دیا جاتا ہے تو بھی کیا ہے کہ وہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں جب کرتے ہیں تو کیا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یعنی کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر نہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ بنائیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ احادہ کیا یہی ہے الذی وہ جسے بعث اللہ بھیجا اللہ نے رسولہ رسول بنا کر، یعنی کیا کہتے ہیں اس طرح سے یعنی تحقیر کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جو ہے پھر آپ کا مذاق بناتے ہیں، تو کس سینس میں بناتے ہیں کہ اچھا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ بیسیکلی پیغمبر کا درجہ اور مقام تو بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے، یعنی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی طرف جو ہے اپنا پیغام بھیجتے ہیں فرشتے کے ذریعے، تو یہ بہت بڑے یعنی سٹیٹس کی چیز ہے، آنر کی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہ شخص ہے احاد اللہ زی، یعنی کہتے ہیں نا جیسے ہم بھی اچھا یہ، جیسے ہم اپنی عام زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو یوں کر کے اشارہ کرنا کہ اچھا یہ، تو وہ بیسیکلی کسی چیز کو بہت نیچا کرنا اور کسی چیز کی تحقیر کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ شخص ہے۔ اب وہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو یعنی یہ بہت اگر ہائر سٹیٹس والی کوئی چیز ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ میٹیریلسٹک تھے، تو ان کے نزدیک وہ شخص یعنی جو کہ سردار ہو، جس کے پاس بہت زیادہ بیٹے ہوں، اولاد ہو، مال اسباب ہو، اثر و رسوخ ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنا رسول بنانا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ اس کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ یعنی فائنینشلی جو ہے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو ان ساری چیزوں کی بنا پر کہتے تھے کہ اچھا یہ وہ شخص ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ رویہ صرف ان کا نہیں ہے، یعنی بات کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کہ کبھی جو ہے نا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو مجھے بات بتانے والا ہے وہ کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے جو یہ بات بتا رہا ہے وہ کس درجے کی ہے، وہ کتنی ویلیویبل ہے۔ کیونکہ جب انسان اس چیز میں پڑ جاتا ہے نا کہ اچھا بتانے والا، تو پھر تو ہے نا انسان بس اسی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم چھوٹی سی مثال ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت سمجھداری کی بات کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن
हम उनकी बात को क्यों इग्नोर कर देते हैं या क्यों झटक देते हैं या क्यों उनको बोलने का मौका नहीं देते कि ये यानी कल के बच्चे हमारे आगे यूं हमें समझा रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ना, ये जो रवैया है ना इंसान को यानी बहुत पीछे कर देता है। और अगर इंसान इस चीज को बिल्कुल साइड पे कर दे और सिर्फ ये देखे कि जो बात की जा रही है वो क्या है, तो फिर क्या है कि इंसान सही पॉइंट तक जो है ना, असल बात तक जो है वो पहुंच जाता है। और फिर क्या है कि इन बेशक कादा करीब था, ला युदिल्लुना कि वो गुमराह कर देता हमको, अन आलिहतिना हमारे माबूदों से। अब ये मुशरिकीन मक्का ही जो है ना, ये आसल्लम को देखकर उनका मजाक बना रहे हैं और कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। और ये कि ये तो करीब था, यानी ये शख्स करीब था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब थे कि हमें गुमराह कर देते हमारे माबूदों से। उनके माबूद कौन थे? यानी बुतों से। यानी इस शख्स ने तो इतनी कोशिश थी कि करीब था कि हम अपने बुतों को, अपने माबूदों को छोड़ देते, लौला अन सबरना अलैहा, अगर ना हम उस पर जो है साबित कदम रहते। यानी अगर हम जो है अपने बातिल पर, अपने बुतों पर जो है साबित कदमी ना दिखाते, अपने आप को रोक कर ना रखते, तो बहुत करीब था, यानी ऑलमोस्ट ऐसा था कि हम अपने बुतों को छोड़ने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, हमने तो बड़ी ढिठाई दिखाई, हम तो बड़े साबित कदम रहे और हमने क्या है कि इसकी बात नहीं मानी। अब फिर क्या है, वसौफ। और ये चीज भी देखें कि हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें यानी मुशरिकीन मक्का में से खुद जो काफिर थे उनमें से बहुत सारों ने यानी इस चीज का इकरार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी लेकर आए हैं, जो पैगाम लेकर आए हैं, जो वो बातें करते हैं, वो सच्ची हैं। अगर वो कहते हैं कि ये कुरान जो है, ये वही जो है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, ये मनगढ़ंत नहीं है, तो ये बात सच्ची है। क्योंकि ये कलाम सुनकर वो भी ये मानने पर मजबूर थे कि ये किसी इंसान का है नहीं, ये किसी इंसान का है नहीं कलाम। और क्या है कि लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि वो अपने उस पर जो है डटे रहे। और उसकी भी मुख्तलिफ रीजंस थी कि किसी को किसी चीज का खौफ था, मेरी सरदारी चली जाएगी और लोग जो हैं मेरे जो मानने वाले हैं वो मेरे ही अगेंस्ट आ जाएंगे। यानी बेसिकली दुनिया के मुख्तलिफ जो है फायदे थे जिनकी वजह से वो क्या था कि अपने शिर्क पर जो है वो जमे रहे। अदरवाइज क्या था कि करीब था कि वो इस्लाम कबूल कर लेते। यानी वो इस पॉइंट पर पहुंच चुके थे, मान चुके थे, लेकिन फिर भी क्या था कि मुख्तलिफ चीजें थी जिसकी वजह से वो फिर जो है वो शिरक ही पर रहे। और फिर क्या है, वसौफा और अनकरीब यअलमूना वो जान लेंगे, हीना जिस वक्त यरौना देखेंगे, अलादाब अजाब को, मन कौन अदल्लु भटका हुआ है, सबीला रास्ते से। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अभी तो ये इस तरह की बातें करते हैं, बड़े मजाक बनाते हैं और ये कि वसल्लम की भी तहकीर करते हैं और अपने इस अमल पर के वाओ करीब था कि ये हम जो है ना यानी हक बात की तरफ चले जाते, पहचानने के बावजूद हमने जो है हम अपनी बात ही पर अड़े रहे। तो इस बात पर बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लौला अन सबरना अलैहा, कि हम तो यानी इस पर अगर साबित कदम ना रहते तो क्या था कि इसने तो हमें गुमराह कर दिया था हमारे बुतों से, हमारे माबूदों से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अनकरीब इनको जो है ना पता चल जाएगा, तमाम बातों की रियलिटी, हर चीज की हकीकत इन पर आया हो जाएगी जब ये अजाब को देखेंगे। जब इनको इनके इन तमाम करतूतों पर, इनके तमाम अमाल पर इनको सजा दी जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी पकड़ करेंगे, इनको अजाब दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से जान लेंगे। अभी ये जो कंपैरिजन करते हैं अपने बीच में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, और कहते हैं कि अच्छा यानी उनको बहुत नीचा और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और फिर अपने इस मार्के पर कि अच्छा कि हमने इस्लाम को कबूल नहीं किया, बल्कि क्या है कि हम तो शिर्क पर डटे रहे, इसको ये अपना बहुत बड़ा कारनामा समझ रहे हैं। तो क्या है कि जब इनकी पकड़ होगी तो इनको मालूम हो जाएगा, मन अदल्लु सबीला, कि असल में तो रास्ते से भटका हुआ सबसे ज्यादा कौन था। और ये चीज भी देखें कि होता है ना कि यानी ये रवैया आपको नजर आएगा कि समटाइम्स यानी क्या होता है कि कोई हमें जितनी भी बात समझा ले कर ले और उसके बाद भी हम जो है अपने जो गलत रवैया होता है उसी पर हम कायम रहें।
تو بھی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم اس پر جو ہے نا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہیں پر اگر کوئی ڈسکشن چل رہی ہو اور معاملہ بہت گرم ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کچھ ایک دو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ آپ کسی ایک کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نہیں بس اچھا خاموشی اختیار کرو، کوئی بات نہیں، یعنی اس طرح کی دو چار باتیں کر رہی ہیں، لیکن کیا ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جس کو آپ بات سمجھا رہی ہیں اس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی یعنی زیادتی ہو رہی ہے اس کی طرف سے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات کو سنتے سنتے جو ہے نا یعنی قریب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لے، لیکن پھر جو ہے نا وہ وہیں کی وہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی بھڑاس نکال کر چھوڑیں گی جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ اس چیز پر بھی یعنی بڑا فخر کہ ہاں فلاں نے تو مجھے بڑا وہ کرنے کی کوشش کی کہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں ٹھنڈی، لیکن میں نے نہیں سنی اس کی بات. یعنی ہم اس کے بعد اپنے آپ کو، اپنے اس غلط کو جو ہے نا بڑا یعنی پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کی ایک نہیں سنی اور اپنی میں بھڑاس نکال کر چھوڑی میں نے. تو یہاں پر بھی ان کا یہی حال تھا کہ بھئی یعنی جان چکے تھے، پہچان چکے تھے، قریب تھا کہ قبول کر لیتے، لیکن پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ باطل میں جو ہے نا وہ اٹریکشن بہت ہوتی ہے، ٹیمپٹیشن بہت ہوتی ہے، اور اس کے فائدے انسان کو بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال یہی صحیح ہے، یہی درست ہے. تو کیا ہے کہ ان کا بھی یہی رویہ تھا جو کہ ہم اپنی یعنی نارمل کی لائف میں بھی جو ہے نا ان چیزوں کو بڑی آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں کہ ایسا رویہ انسانوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ سارا رویہ ڈسکس کرنے کے بعد کہ یہ کسی صورت بھی مان نہیں رہے، تو ہے کیا، ارائیتا، کیا تو نے دیکھا، من، اس کو جو اتخذا بنا رکھا ہے، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش نفس کو. اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، یعنی جب انسان کسی کو اتنا سمجھاتا ہے اور وہ سمجھنے میں آتا نہیں ہے، تو اب اس کے بعد اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو اگر آپ بہت سمجھا رہے ہیں اور آپ کی بات میں بہت وزن ہے، آپ کی بات سچی ہے، ہر طرح سے دلائل کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی ماننے میں نہیں آتا، تو آپ اس چیز پر غور کریں. ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، یعنی آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا، کیا آپ نے غور کیا اس چیز پر، کیا دیکھتے ہیں آپ اس شخص کو، کس کو، کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، افانتا، کیا پس تو تکونو، ہو سکتا ہے، علیہ، اس پر، وکیلا، نگہبان، یعنی کیا تم ایسے شخص پر جو ہے نگہبان بن سکتے ہو، اس کے معاملات کو تم سدھار سکتے ہو. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سپرد ہم اپنا معاملہ کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارے معاملے کو ٹیک کیئر کرے، ہمارے معاملے کو سلجھا دے، سنوار دے، ٹھیک کر دے. تو یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو ایسے شخص کا معاملہ کیا تم سنوار سکتے ہو؟ ایسے شخص کی کیا تم یعنی اس کی درستگی کر سکتے ہو، اس کی اصلاح کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جس شخص نے، جس کا الہ جو ہے اس کی اپنی ڈیزائرز ہیں، اپنا نفس ہے، اپنی خواہشات ہیں، اس کی اصلاح جو ہے نا کوئی نہیں کر سکتا. اس کو درست بات جو ہے نا کسی طور پر بھی آپ سمجھا نہیں سکتے. اور ہے کیا، ام ام یا تحسبو، تو خیال کرتا ہے، انا، یہ کہ اکثرہم، اکثر ان میں سے، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا سمجھتے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یعنی یہ جو ایسے انسان جن کا الہ جو ہے ان کی اپنی خواہش نفس ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باتوں کو سنتے اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. انہم، نہیں ہے وہ، الا مگر، کل انعامی، چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح. یعنی ایسے انسان جس نے کہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. یہ تمام باتیں سنتے ہیں لیکن کیا ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. اور ایسے میں کہ جب انسان کو شعور دیا گیا اور اپنے شعور کا، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، تو ایسا شخص کیا ہے، انہم الا کالانعام، ایسا شخص جو ہے وہ جانور کی طرح ہے. بلکہ کیا ہے، بلکہ ہم وہ اضل سبیلا،
اس سے بھی زیادہ یعنی بہت زیادہ بہکا ہوا ہے، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ کیا ہے کہ وہ بہکا ہوا ہے، یعنی بہت بہت زیادہ کیا ہے وہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ الہ جیسے کہ معبود کو کہتے ہیں، معبود کون کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کا کہا مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جو ہے یعنی ہمارا الہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا الہ مانا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے معبود ایک ایسا یعنی ایسا شخص جس نے کہ اپنا معبود کس کو بنایا ہے؟ اپنی خواہشات نفس کو۔ اب خواہشات نفس کو الہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس کی جو ہے پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو اس نے اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو الہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی کہ انسان کی زندگی میں اول درجے کی اہمیت ہو، یعنی ٹاپ پر اس کی زندگی میں اس کی اہمیت ہو، سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے اس کی زندگی میں جو چیز بھی ہے وہ اس کا الہ ہے۔ انسان کی زندگی میں بیسیکلی کیونکہ الہ کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کی آپ کے نزدیک اہمیت سب سے زیادہ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کا مقام اور درجہ جو ہے سب سے زیادہ ہے، سب سے ہائر ہے، یعنی آپ کی زندگی میں اگر کوئی بہت اونچا ہے تو وہ آپ کا الہ ہے۔ اور یہ کہ پھر محبت کا معاملہ ہے، یعنی الہ کون ہے آپ کا؟ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کا الہ کون ہے؟ جس سے کہ آپ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، جس کا خوف جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ان تمام چیزوں پر جو چیز بھی اس کرائٹیریا پر پوری اترتی ہے وہ بیسیکلی آپ کا الہ ہے۔ زبان سے تو انسان جس کو مرضی اپنا الہ کہہ دے، جیسے ہم مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایکچول حقیقت میں ہر انسان کا الہ وہ ہے، وہ چیز ہے جس کی اہمیت اس کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، جس کا درجہ اور مقام اس کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، جس سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی وہ شخص جس نے کہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی زندگی میں اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، سب سے آگے اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اپنے نفس کو رکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ محبت اس کو کس سے ہے؟ اپنی خواہشات سے ہے، اور سب سے زیادہ خوف اس کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کا، کہ ہائے میری یہ خواہش کہیں بغیر پوری ہوئے رہ نہ جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب یعنی اس طرح سے انسان جو ہے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ یعنی پھر وہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، یعنی بطور مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے، تو اس کی اہمیت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے ہائر مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، تمام دنیا کی چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ خوف، ہر چیز سے بڑھ کر خوف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اور الہ وہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس کے مقابلے میں کمتر ہوتی ہے۔ الہ وہ بھی ہے جس کے مقابلے میں باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ کمتر ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ یعنی الہ وہ بھی ہے کہ جس کی بات کو انسان ٹال نہ سکے، اس کی بات کو پیچھے نہ کر سکے۔ اور الہ وہ بھی ہے کہ جس کی طرف یعنی موسٹ آف دی ٹائم یعنی ہر وقت آپ کا دھیان جو ہے نا اپنے الہ کی طرف ہی رہتا ہے، اسی کی طرف آپ متوجہ رہتے ہیں۔ بیسیکلی آپ الہ کون ہے؟ جس کے کہ آپ غلام ہیں، یعنی جس طرح سے وہ چاہتا ہے، جس طرح سے جو چیز بھی چاہتا ہے، آپ اسی کی یعنی آپ کی مرضی جو ہے وہ اس کے مطیع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنی خواہشات نفس کا مطیع ہے، صرف اس کی بات سنتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ یہ میری خواہشات ہیں، بس میرا جیسے دل چاہ رہا ہے، جس طرح سے دل چاہ رہا ہے، جو کچھ کرنا میں چاہتا ہوں بس میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس کی اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا فرمایا جا رہا ہے
اور یہ چیز جو ہے نا بہت بہت ہی خطرناک ہے. اور اس چیز کی اگزامپل کیوں دی جا رہی ہے، یہاں پر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص کے جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کی کوئی دوسرا شخص جو ہے نا اصلاح نہیں کر سکتا. اور یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ جب انسان خواہشات کو بہت بڑا بنا لیتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف اپنی من پسند زندگی جینا بن جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا انسان کو بیسیکلی خواہشات جو ہے نا یہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں، نیچا کر دیتی ہیں. کیونکہ ہوا، یہاں پر جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا ہوا، یہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے، یہاں پر تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا خواہشات. تو ہوا کیا ہوتا ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف جانا. اور جب انسان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو بلندی سے نیچے کی طرف لے کر آتی ہے، پستی کی طرف لے آتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ یعنی اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی اپنی زندگی کے معمولات جو ہیں نا ان کو تھوڑا سا کانشیسلی چیک کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی کرتے ہیں اور اس کی بات کو نہیں مانتے، اور یا پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کہیں پر بھی کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، تو ہر چیز میں ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں ہماری خواہش آڑے آتی ہے، ہمارا نفس آڑے آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے حق میں بھی کمی کر جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی کر جاتے ہیں. اور یہ جو ہوا ہے، یہ جو خواہشات ہیں، ان کے پیچھے پڑنا انسان کو صرف اور صرف نقصان دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کہ کھانا ہے، کھانا جو ہے ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، اور جب انسان خواہشات کے ساتھ کھاتا ہے، خواہش میں پڑ کر کھاتا ہے، تو یہ چیز اس کو نقصان دیتی ہے. جب تک انسان کھانا ضرورت کے لیے کھاتا ہے وہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی اس کو ضرورت کیا ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے بھر جائے، نیوٹریشس فوڈ ہو، تاکہ اس کے جسم کو جو ہے انرجی اور طاقت ملے. جب یعنی یہ ضرورتیں ہیں کہ پیٹ بھرنا چاہیے اور جسم کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، اچھا گڈ ہیلدی کھانا ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی آپ خواہش کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا پیٹ بھر گیا، تو کھانا بے شک ہیلدی تھا، اب پیٹ بھر گیا، ضرورت پوری ہو گئی، خواہش، بڑا اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا اور کھا لیا جائے، اوور ایٹنگ. یعنی جب بھی ہم اپنی خواہش پہ جا کر اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو بعد میں کیا حال ہوتا ہے، مشکل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب ضرورت پر رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک رہتے ہیں. اور اسی طرح خواہش کیا ہے کہ یعنی خواہشات انسان کو بیسیکلی کیا آتا ہے، یعنی جو چیزیں ہیں یہ ان میں ٹیمپٹیشن بھی بہت ہوتی ہے، خوبصورت بھی بڑی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. تو ایک طرف فروٹس ہوں اور دوسری طرف پیسٹریز اینڈ کیکس اینڈ چاکلیٹس ہوں، تو انسان جو ہے نا انہی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ خواہش ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، اصل بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز درست ہے، لیکن خواہش انسان کو مجبور کر دیتی ہے. اگر وہ خواہشات کا بندہ ہے تو وہ ہاتھ جو ہے نا بیکار چیز کی طرف بڑھائے گا. تو کھانا یعنی کیا ہے کہ انسان جب ضرورت کی بجائے خواہش بیسڈ کھاتا ہے، ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. ہوا کیا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، بلندی سے پستی کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ اب دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے. سم ٹائمز انسان کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں کسی کی نظر میں اونچا بن جاؤں اور دوسرے کو نیچا دکھا جاؤں. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی وہ کچھ کرتا ہے، یعنی غلط کام کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. یہ بات تو طے ہے کہ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو نیچا گرا کر جو ہے نا خود کسی کی نظر میں اونچا بن جائیں. نیور. آپ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کو لگے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، ایونچولی وہ شخص جو ہے نہ کبھی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اس بات کو جان لے گا جو کچھ آپ نے کیا تھا. آپ نے اگر کسی کو اس کی نظر میں نیچا گرایا، کیوں؟ خود اونچا بننے کے لیے، کیونکہ آپ کی خواہش تھی اونچا بننا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ چیز یعنی کور رہ جائے، لیکن ایکچولی کیا ہوگا کہ آپ نیچا گر جائیں گے، کیونکہ یہ خواہش بیسڈ آپ نے کام کیا تو کبھی بھی اونچا نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح دیکھیں کہ انسان یعنی دولت کی خواہش، اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کو اپنا الہ بنا لے کہ اس کی زندگی میں بس اہمیت اس بات کی ہے کہ میں رچ ہو جاؤں، بس ہر یعنی پیسے سے بہت پیار ہے، پیسے کی بہت اہمیت ہے، اور یعنی پیسے ہی کو وہ بڑی عزت دیتا ہے،
پیسے ہی کو بڑی عزت اور بڑا ہائی فائی مقام دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی چکر میں انسان کیا کرتا ہے کہ حلال کو چھوڑ کر جو ہے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے ایسے ذرائع اپناتا ہے، دوسروں کے حق مار جاتا ہے، اور وہ کچھ نہیں دیکھتا. ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز انسان یعنی اتنا ہوا ہے نا، خواہشات اتنا گر جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی اپنی اس خواہش میں پھر اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ ایون کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل تک کر دیتے ہیں، صرف ان کا حصہ پانے کے لیے، صرف جائیداد کو ہتھیانے کے لیے. یعنی چھوٹی چھوٹی، یعنی یہ خواہشات چھوٹی چھوٹی سے شروع ہوتی ہیں، بڑھتے بڑھتے جب آپ خواہشات کا بندہ بن جائیں گے تو یہ آپ کو بہت نیچا لے جائیں گی، اور ایکسٹریم جو ہے نا اس تک انسان جو ہے وہ پھر پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر پہلے درجے پر انسان اپنے اندر وہ جو چھوٹی سی غلط خواہش ہے اس کو ہی روکے گا، وہیں پر اس کو دبائے گا اور خواہش کا بندہ نہیں بنے گا، تو وہیں پر اس کی اصلاح بن جائے گی. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی سے چلتے 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 آگے جائیں گے تو کہاں تک بات پہنچے گی کہ انسان جو ہے نا دوسرے کی زندگی کو بھی ختم کرنے میں کوئی جو ہے نا ہچکچائے گا نہیں. اور اسی طرح کیا ہے کہ انسان جو ہے اب ایک اور جیسے یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی سم ٹائمز حق میں کمی کرتے ہیں تو خواہش آڑے آ رہی ہوتی ہے. صبح فجر میں کیا ہوتا ہے، یعنی آپ نے ضرورت کے مطابق آپ سو لیے، 5-6 گھنٹے کی نیند آپ نے پوری کر لی، فجر کا ٹائم ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی. اب فجر کا وقت ہے، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا اور سونے کا دل چاہ رہا ہے. یہ سونا جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، ضرورت جو کہ آلریڈی پوری ہو چکی ہے، لیکن اب کیا ہے، خواہش ہے، نہیں تھوڑا سا اور سو لیا جائے، نہیں تھوڑا سا اور سو لیا جائے. اور جب انسان اس خواہش کے پیچھے پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی فجر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. تو یقین کریں یعنی یہ تو تھوڑی سی مثالیں ہیں، جتنا بھی ہر چیز کو لے کر اگر آپ اس کا تھوڑا سا بھی جیسے کہہ لیں کہ انالیسس کریں گے، معائنہ کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا خواہشات نفس. یہ خواہشات نفس ہے کہ جو کہ اگر بہت بڑی ہو جائیں تو انسان کو جو ہے پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جن کو کہ انسان اپنی زندگی کا الہ بنا لیتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا فیمس ہونے کے لیے بھی پھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ یعنی صرف نام کمانے کے لیے، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے ایسی ایسے اوٹ پٹانگ اور ایسی ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں جان لیں. اور اسی طرح انسان خوبصورت نظر آنے کے چکر میں بھی ایسا ایسا کچھ کرتا ہے کہ اچھا بس کیونکہ خواہش ہے نا کہ اچھا میں خوبصورت سے خوبصورت نظر آؤں، خوبصورت سے خوبصورت نظر آؤں. کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان سرجریز کے یعنی ایکسٹریم ہے نا کہ سرجریز کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر کیا ہوتا ہے سم ٹائمز استغفر اللہ نظر آتا ہے کہ ایسی ایسی وہ سرجریز جو ہے وہ غلط ہو گئیں، تو پھر بہت برا رزلٹ بھی نکل آتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا ایسا شخص جو کہ صرف اپنی مانتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے اور صحیح بات کی طرف آتا نہیں ہے، تو یعنی جو انسان اپنی خواہشات کا بنا ہوا ہے نا اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تو اپنی ماننی ہے. اصلاح کس کی ہو سکتی ہے؟ جو کسی دوسرے کے بھی مان لے گا. خواہشات نفس والا بندہ کیا ہے، وہ تو صرف اپنی مانتا ہے، وہ دوسرے کی نہیں مانتا. اور اصلاح جو ہے نا صرف اپنی مان کر نہیں ہوتی. اور اصلاح کب ہوتی ہے، یعنی اپنی کب کون سی بات مانے کہ جب اس کے اندر سے یہ بات اٹھتی ہے کہ ہاں میں اپنی اصلاح کر لوں. جب اس بات کو مانے گا تو کوئی کسی کی نصیحت جو اس پر اثر کر سکتی ہے، ادروائز اس پر کسی کی کوئی نصیحت جو ہے وہ قطعاً بھی اثر نہیں کرتی. اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ افانت تکون علیہ وکیلا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آپ جو ہے درستگی کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ لوگ جو ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ جب انسان خواہشات نفس میں پڑ جاتا ہے تو پھر اپنی عقل کا استعمال بھی چھوڑ جاتا ہے. خواہشات ہے نا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ڈرنکنگ کو لے لیں، یعنی انسان پیتا ہے، اچھا تھوڑی سی پی اچھی لگی اور پی لو اور پی لو، اب پی کے اب نشے میں دھت ہو گئے. اور یعنی وہ خواہش تھی، اور خواہش کے بعد کیا تھا کہ جب انسان کی عقل جو ہے بالکل اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو امیجن یعنی پھر اسے نہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی سامنے بیٹی ہے، نہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں ہے. یعنی پھر کچھ بھی اپنی زبان سے وہ جو کچھ بولے اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوتا ہے. اور یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، خواہشات کا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے. ایسے میں کیا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو نہ تو وہ سنتا ہے اور نہ ہی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے. اور نہ سننا اور عقل کا استعمال نہ کرنا یہ بیسیکلی جانوروں کی ہے.
بلکہ جانور بھی سم ٹائمز یعنی جو اس کو کھانا کھلائے، ٹرین کرے، جو اس کا خیال رکھے، جانور تو اس کی بات سن ہی لیتا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسا انسان جو کہ خواہشات کا بندہ ہے، وہ تو جانوروں سے بھی یعنی بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ جانور تو پھر بھی وفاداری کر جاتا ہے، جو اس کو کھلائے پلائے، جو اس کا خیال رکھے۔ تو انسان تو اتنی سی بھی عقل نہیں استعمال کرتا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جو اس کو ساری چیزیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، وہ اس کی بھی نہیں سنتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور سے بھی بڑھ گیا۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی کہ یعنی جانور تو کیا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف سونا، کھانا پینا اور شہوت، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور نہیں دیا، لیکن جب انسان جو ہے اس کو یعنی عقل اور شعور دیا، لیکن اس کے باوجود وہ زندگی جانور کی طرح گزارتا ہے، کیونکہ انسان کو تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، بہت اعلیٰ مقصد دیا گیا کہ وہ اس زندگی میں جو ہے اپنے رب کی رضا کو پائے اور ایسے اچھے کام کرے کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بلندی عطا فرمائے، بہت اعلیٰ جو ہے جنات، جنات کے جو ہے جنت کے اعلیٰ درجات جو ہیں وہ اس کو عطا فرمائے، اسے بلندگی ملے گی۔ لیکن کیا ہے کہ جب انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے اور جانور کی طرح آتا ہے، تو جانور سے بدتر کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اپنی عقل کا وہ استعمال نہیں کرتا۔ جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس لیے اس کی زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا، جاگنا، سونا، انجوائمنٹ، شہوت، بس یہاں تک۔ اور جب انسان بھی جانور کی طرح صرف یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی صرف انجوائے کرنے کے لیے ہے، میکسیمم اس کو انجوائے کر لو، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فلی کوئی کسی قسم کی ہماری خواہش جو وہ رہ نہ جائے، یہ ڈیزائر ہے، یہ خواہش ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ عقل ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کرتا ہے، جانور کی طرح بے مقصد زندگی گزارتا ہے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا، تو انسان کو شعور دیا، شعور ہونے کے باوجود جب اس کا سٹائل جو ہے جانور کی طرح ہوگا تو وہ جانور سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ بل ہم اضل سبیلا۔ اور کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا جیسے کچھ ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ حدیث نظر آتی ہیں کہ یعنی ایک حدیث کیا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں بدترین معبود اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ خواہش نفس۔ یعنی اس زمین میں آسمان کے نیچے اس زمین پر بہت سارے جھوٹے معبود ہیں جن کو کہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام جھوٹے معبودوں میں بدترین معبود جس کی کہ عبادت کی جاتی ہے، جس کی کہ اطاعت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ خواہش نفس ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین جھوٹے معبودوں میں سے بدترین معبود کون سا ہے؟ خواہش نفس ہے، جس کی کہ انسان پیروی کرتا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جہنم جو ہے نا بیسیکلی یہ خواہشات سے گھری ہوئی ہے، اور جنت جو ہے یہ مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ تو جب انسان صرف خواہشات پہ زندگی گزارتا ہے تو جہنم کیا ہے؟ خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جہنم میں جانے کے لیے اگر انسان خواہشات پر مبنی کام کرتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہے؟ اس کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اور جو جنت ہے وہ کیسے کاموں سے گھری ہوئی ہے؟ وہ کام جو کہ نفس پر بھاری لگتے ہیں، جن کا کرنا نفس کو اچھا نہیں لگتا، یعنی اس کو مشکل ہوتی ہے وہ کام کرتے ہوئے، تو جنت ایسے کاموں سے گھری ہوئی ہے۔ اور یقین کریں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے نفس پر بھاری ہوتی ہیں۔ بھاری مین کہ ان کاموں کو کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے آپ پر قابو پا کر آپ ان تمام کاموں کو کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ اور اپنے آپ پر قابو پانا ہی کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔
تو جنت کیا ہے؟ مشکل کاموں سے گھری ہوئی. اٹ مینس کہ جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ مشکل ہیں. مشکل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو کرنے کے لیے نفس کو قابو میں کرنا پڑے گا. لیکن یہی وہ کام ہے جو کہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. جبکہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے کام کون سے ہیں؟ خواہشات پر مبنی. خواہشات پر مبنی آپ کام کرتے رہیں، یہ کہاں لے کر جائیں گے؟ جہنم. اور جہنم کیا ہے؟ بہت گہری ہے. اور انسان اوپر سے اس کو نیچے جہنم میں گرایا جائے گا. اور یعنی بہت ڈیپ گہری جو ہے وہ جہنم ہے، اوپر سے اس کو گرایا جائے گا. کیوں گرایا جائے گا؟ خواہشات. ہوا. ہوا کیا ہے؟ بلندی سے پستی کی طرف آنا. اور اسی طرح جیسے کہ یعنی ایک اور حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا، یعنی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ، یعنی دو خواہشات جو ہے نا وہ بڑی جسے کہہ لیں کہ گہری ہوتی جاتی ہیں. ایک تو دولت کی خواہش، اور دوسرا کیا ہے کہ لمبی عمر کی خواہش. تو یعنی بیسیکلی انسان میں جو ہے نا، یعنی یہ چیزیں، یہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. کسی کام کا نہیں چھوڑتی. اور اینڈ ریزلٹ یعنی کنکلوڈنگ پوائنٹ کیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو کرنا آنا چاہیے. یہ کوالٹی ہے. یعنی یہ نہیں ہے او میرا دل چاہ رہا تھا میں روک نہیں پائی میں نے کر لیا. یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے انسان کی، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی کیا ہے کہ انسان اس قابل ہو کہ وہ اپنے آپ کو قابو کر سکے. یعنی اتنا بھی انسان کیا گیا گزرا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس ہی پر قابو نہیں کر پا رہا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. اور یہ خوبی جو ہے نا اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جسے کہہ لیں کہ پوری پوری سٹرگل کرنی چاہیے. اور کیا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ خوبی ہے جو کہ انسان کو ہر جگہ کامیابی دیتی ہے. انسان کو اگر سیلف کنٹرول آ جائے تو یہ انسان کو بہت کامیاب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم ترا، کیا تو نے دیکھا، الا طرف ربک، اپنے رب کی طرف، کیفا کس طرح، مدہ اس نے پھیلایا، الظل سائے کو، ولو اور اگر شاء وہ چاہتا، لجعلہ تو بنا دیتا اس کو یعنی اس سائے کو، ساکنن بے حرکت. ثم پھر جعلنا بنایا ہم نے، الشمسا سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا رہنما. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ کس طرح وہ سائے کو دراز کر کے پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت کر دیتا، اور سورج کو اس کا رہنما بنا دیا. پھر کیا ہے؟ ثم پھر قبضناہ سمیٹ لیا ہم نے اس کو، الینا اپنی طرف، قبضن سمیٹ کر، یسیرا آسانی کے ساتھ. یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے سائے کو دراز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد سائے کو سمیٹ بھی لیتا ہے. اور سائے کا بڑھنا اور سائے کا سمٹنا جو ہے نا، یہ پروسیس کیسا ہوتا ہے؟ یسیرا، بڑی آہستگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، یعنی غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. انسان کو یعنی اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کس طرح سے سائے پھیلتے ہیں اور سائے جو ہے وہ سمٹ بھی جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا. اب یہاں پر بیسیکلی جو ہے نا، جیسے لگ رہا ہے کہ شاید ٹاپک چینج ہو گیا ہے، تو ہے کیا کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد، اور انسانوں کا رویہ جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کس طرح سے آتا ہے، اور اس رویے کے آنے کی ریزن کیا ہے کہ انسان خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب پھر سے جو ہے نا، یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی کہ پھر سے انسان کو جو ہے نا جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اس کو پھر اصلاح کی جو ہے نا دعوت دی جا رہی ہے. کس طرح سے؟ کہ وہ کائنات پر غور کریں، اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ وہ حق کا انکار کر رہا ہے، اپنے رب کی قدرت کو پہچان نہیں رہا. ریزن کیا ہے کہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا. تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ اس کائنات پر غور کرے کہ وہ رب کی ذات کتنی بڑی ذات ہے جو کہ اس کام کو کرتی ہے کہ سائے کو دراز کرتی ہے، سائے جو ہے پھیلتے ہیں، اور پھر کیا ہے سائے کو سمیٹ بھی لیتی ہے. یعنی بیسیکلی کس طرح سے جو ہے یہ سارا دن اور رات کا سسٹم ہے. اور پھر یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یعنی کیا کرتا کہ اس کو بے حرکت کر دیتا، یعنی یعنی سورج جو ہے ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر سورج ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا، یعنی کیا ہے کہ اس طرح سے گریجول یہ چیز نہ ہوتی. ہوتا ہے نا کہ صبح میں جب آپ اٹھتے ہیں
تو धूप जो है उतनी तेज नहीं होती है और उतनी ज्यादा नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है फिर कम होना, यानी एक तदरीज हमें नजर आती है और ये बहुत जरूरी है। अगर होता कि सूरज बस निकला और पूरे अपने फुल उसके साथ जो चमक रहा है और फिर एकदम से खत्म हो जाए, ये चीज दुरुस्त नहीं थी। ये जो तदरीज है ना कि आए पहले कम होती है, बढ़ता है फिर कम होता है, ये सारी चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी यानी इंसानों के फायदे के लिए है। और अगर ऐसा ना होता तो ये इंसान ही के लिए यानी बेहतर नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि सूरज को हमने इस पर दलीला रहनुमा बना दिया। दलील मीन के यानी सूरज की वजह से, यानी दलील क्या होती है कि प्रूफ किसी चीज का और किसी चीज की जैसे इंडिकेशन कह लें, एविडेंस, दलील एविडेंस। और एविडेंस क्या कि यानी किसी चीज, यानी वो चीज जो कि दूसरी चीज को पहचानने का, रिकग्नाइज करने का सबब बनती है। दलील क्या होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि इस बात की ये दलील है। दलील मीन कि वो बात जो है किसी और बात को पहचानने का सबब बन रही है। अदरवाइज उसके बगैर आप उसको पहचान नहीं पा रहे थे, एविडेंस के बगैर वो बात क्लियर नहीं थी, लेकिन एविडेंस दी तो वो एविडेंस क्या है, कॉज है दूसरी चीज को पहचानने का। तो यहाँ पर सूरज को जो है ना वो साए की दलील कहा जा रहा है, एविडेंस कहा जा रहा है। यानी सूरज की वजह से इंसान साए को पहचानता है, अगर सूरज ना हो तो साया नहीं बनेगा। तो बेसिकली यानी सूरज की वजह से साए की पहचान होती है, सूरज नहीं होगा तो साए को तो पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि साया होगा ही नहीं। तो बेसिकली सूरज क्या है, सूरज की वजह से जो है वो शेडो बनता है, सूरज जो है उसकी दलील है। और यहाँ पर जो है ना एक और चीज हमें पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बड़ी आहिस्तगी के साथ होता है। साए बढ़ते हैं और साए जो है वो सिमट जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। और ये भी देखें कि समटाइम्स अगर कभी इंसान धूप में बैठा हो तो पता ही नहीं चलता कब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान पे साया आ जाता है। आप फिर अपनी कुर्सी थोड़ी सी घसीटते हैं धूप में जाने के लिए और फिर पता चलता है अच्छा, फिर थोड़ी देर में जो है साया आ जाता है, यानी आपको पता नहीं चलता है, एहसास नहीं होता ना। तो ये प्रोसेस जो है बड़ी आहिस्तगी के साथ, गैर महसूस तरीके के साथ हो रहा होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला जो है इस चीज को कर रहे होते हैं। और इसमें बहुत बहुत अहम लेसन क्या है कि जिस तरह से आ, सायों के फैलने और सिमटने का इंसान को एहसास नहीं होता, होता है ना कि अच्छा हमें लग रहा होता है अभी दोपहर होती है और देखते देखते शाम हो जाती है, हम कहते हैं अच्छा अभी तो दोपहर थी और साथ ही शाम हो गई। तो इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है, शुरू होती है, शुरू होने के बाद फैलती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हो जाती है। और इतने गैर महसूस तरीके से सिमटती है कि इंसान को एहसास तक नहीं होता। हम ही है ना, हम पैदा हुए, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी और अब जिस उम्र पे भी हम हैं, तो क्या होता है कि यानी एहसास ही नहीं है, यानी हमें एहसास तक नहीं हुआ कि अच्छा हमने इतना टाइम गुजार लिया और हम अपनी जिंदगी के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं। तो ये यानी हमें पता भी नहीं चला। ऐसे ही ना हम कहते हैं कि अच्छा लगता ही नहीं है कि अच्छा जिंदगी के इतने साल गुजर गए। तो इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है, यानी क्या होता है कि वजूद में आती है, फिर फैलती है और फिर उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हो जाती है। बच्चा होता है यानी उसमें कमजोरी होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत पकड़ रहा होता है, खूब ताकत जो है अरूज पे जाती है। और फिर ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से जो है इंसान की जिस्म की ताकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, सलाहियतें जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। हम जो है ना यानी एक टाइम ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि मुझे याद है कि जब वो दूसरे फोन्स होते थे घरों में तो सब रिश्तेदारों के फोन जो है वो जुबानी याद होते थे, यानी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती होती थी, जुबानी पता होता था अच्छा चाचा के घर का ये नंबर है, फलां के घर का ये नंबर है, फलां के घर का ये नंबर है, फलां के घर का यानी फोन नंबर ये है। वो फोन नंबर्स जो हैं वो जुबानी याद होते थे। और आज तो मैं भी अपनी फैमिली में से हमें शायद अपने पास पास के लोगों के भी फोन नंबर्स जो है वो नहीं आते होंगे, समटाइम्स अपना भी भूल जाता है कि अच्छा अच्छा अपना नंबर क्या था। तो बेसिकली क्या है कि यानी मेमोरी जो है इंसान की, बहुत सारी चीजें इंसान को यूं हो यानी मिनटों में याद हो जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान की याददाश्त जो है, चीजें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं, याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है और ताकत इंसान की कम होना शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ कैसे होता है, हमें कोई एहसास होता है, हमें पता चलता है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चलता कब हम कमजोरी की तरफ आ गए।
کب ہماری صلاحیتیں، ہماری جو ہے طاقت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ سارا کیا ہے کہ یعنی انسان اس چیز سے سبق سیکھے، کیونکہ زندگی میں انسان جو ہے وہ یعنی تکبر کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا، اور ان چیزوں میں کیا ہے کہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور آج چونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ جیسا چاہے، جس طرح سے چاہے اپنی مرضی کی وہ زندگی جی رہا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کرنے کے قابل ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھے کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ سمٹ رہی ہے، اور ایک دن اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور کیا ہے کہ یعنی انسان اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد رکھے، اس سے کبھی بھی غافل نہ ہو. یعنی جب تک انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو کم ہی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے بڑھاپے کو یاد کرتا ہے کہ اچھا ایک دن میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا. اور ہم دوسرے بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی وہ دوسروں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کے پرابلمز ان میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس شاید انہی تک ہے. ہم اپنے بڑھاپے کو بھی ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بڑے فٹ فاٹ رہیں گے، ایسے ہی ہے نا. تو زندگی میں بھی جب انسان بہت زیادہ محو ہوتا ہے، اپنی خواہشات میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، ہر چیز کو پانے کے چکر میں بہت بزی ہوتا ہے، تو اپنی موت اور آخرت سے جو ہے نا وہ غافل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پروسیس جو اس کا، جیسے یہ جو زندگی کے گزرنے کا ہے، یہ غیر محسوس طریقے سے سمٹ رہا ہے نا، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اسے چونکہ احساس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ غافل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے، کائنات پر، ان چیزوں پر غور کرے، اور کیا ہے کہ اپنی آخرت سے اور اپنی موت سے وہ غافل نہ ہو. اور اسی لیے ہے نا کہ یعنی اگر انسان اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اور اخروی زندگی، ایک اچھی زندگی کی صورت میں پانا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کرو. اپنی موت کو جو ہے نا بہت یاد رکھنا چاہیے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. موت کا جو ہے ذکر بھی ہونا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. تھوڑی دیر کے لیے نا، یعنی دل میں کوئی خواہش اٹھ رہی ہے نا، اور خواہش جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو انسان اپنی موت کو یاد کر لے. یقین کریں کہ جیسے آپ اس لمحے کو امیجن کریں گے کہ ایک دن جو ہے میں بے بس لیٹی پڑی ہوں گی، اور لوگ جو ہے مجھے اس طرح سے یہ کر رہے ہوں گے، نہلا رہے ہوں گے، کفن دے رہے ہوں گے، مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور پھر مجھے فائنلی قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور میں اکیلی ہوں گی. یہ چیز انسان کو یعنی جیسی بھی خواہش اٹھے گی، یقین کریں فوراً موت کا ذکر اس خواہش کو، اس لذت کو توڑ ڈالے گا، اور انسان کبھی بھی جرت نہیں کرے گا اس غلط کام کو کرنے کی. تو بیسیکلی بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت، جسے کہہ لیں کہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک نصیحت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور یہ کہ آج ہمیں کسی چیز کا ذکر جو ہے نا پسند نہیں ہے. کہیں پہ دو چار لوگ بیٹھے ہوں، کسی کی بیماری، موت کی بات ہو، تو ہم جو ہے نا نظریں چراتے ہیں، اور ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ اچھا کوئی اور ٹاپک جو ہے نا، کوئی اچھا سا اور ٹاپک جو ہے نا وہ ڈسکس ہونا چاہیے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ خواہشات اٹھتی ہیں. خواہشات میں اگر ڈر لگتا ہے کہ انسان جو ہے بھٹک جائے گا، بہہ جائے گا، تو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی اپنی موت کو یاد کرنا تو ڈیفینیٹلی یعنی انسان کو جھنجھوڑ ڈالے گا. اس کے علاوہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد میں بھی اگر ہم کسی کی بھی وفات کا سن لیں، تو کچھ دن تک ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ انٹرٹینمنٹس، وہ انجوائمنٹ کی چیزیں جن کو ہم بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ کسی کی وفات پر بھی ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو بیسیکلی یہ بات بڑی سچی ہے کہ موت کا ذکر جو ہے انسان کی لذت کو توڑ ڈالتا ہے. اور پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے کہ جس نے جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لباسن پردہ، والنوم اور نیند کو، سباتن آرام، وجعلا اور مقرر کیا، النہارا دن کو، نشورا اٹھ کھڑا ہونا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا کہ رات کو
तुम्हारे लिए लिबास पर्दा बना दिया। पर्दा मीन कि जब इंसान सो जाता है हर किस्म की यानी बेसिकली रात का जब अंधेरा आता है, एक तो पर्दा इस सेंस में भी कि जब रात का अंधेरा आ जाता है तो हर चीज पर जो डार्कनेस है उसका बेसिकली पर्दा आ जाता है, अंधेरे का पर्दा आ जाता है, हर चीज छुप जाती है। और क्या है कि जब हर चीज ढक की जाती है, छुप जाती है, तो वो एक ऐसा माहौल सा बन जाता है कि जिसमें इंसान जो है ना फिर चीजों से गाफिल होके मजे की नींद जो है वो ले सकता है। तो रात को अल्लाह ताला ने लिबास बनाया, मीन्स पर्दा बनाया, कि हर चीज जो है वो डार्क हो जाती है और इंसान सुकून से जो है सो सकता है। और ये चीज भी हमें पता है कि नींद जो है ना दिन की उजाले में, दिन की रोशनी में अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद जो है ना वो रात के अंधेरे ही में आती है। तो सुबहान अल्लाह, रात जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने बनाया, किस लिए बनाया? आराम लेने को, सुकून लेने को, नींद लेने को। और क्या है, और दिन को क्या बनाया? उठ खड़ा होने के लिए। और नींद जो है, सॉरी, नींद जो है अन्नौमा सुबाता, और नींद को आराम का जरिया। रात में क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे के बाद क्या होता है? नींद आती है। और नींद क्या है? आराम का जरिया बनाया है। और दिन क्या है? फिर से नशूरा, यानी उठ खड़े हो जाओ, काम जो है वो, नशर बेसिकली क्या होता है कि फैलना। तो जैसे ही यानी रात तक क्या होता है कि इंसान अपने कामों को समेटता है और सुबह उठता है तो उसके काम जो है बिखरना शुरू हो जाते हैं, बिखरे होते हैं, और उसने फिर से उनको जो है वो समेटना शुरू कर देना। तो यानी बेसिकली दिन जो है वो कामों के लिए बनाया गया, काम करने के लिए बनाया गया। और ये चीज भी देखें कि रात और दिन बनाए गए। रात जो है वो सोने के लिए बनाई गई, दिन जो है उसको काम करने के लिए बनाया गया। और यही पैटर्न जो है ना जबरदस्त है। और जब इंसान इस चीज से हटता है कि रातों को जागे और दिन में सोए, तो ये चीज जो है ना उसके लिए अच्छी नहीं है। यानी आप जितना मर्जी दिन में सो लें, वो रात की नींद का मुकाबला नहीं कर सकती। जो पैटर्न अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो सेट किया है ना, वो जबरदस्त और बेहतरीन है। और फिर ये जो रात का सोना और सुबह उठना, ये एक और चीज की भी हमें प्रैक्टिस कराई जाती है कि हर रोज हम सोते हैं, जागते हैं। तो ये भी क्या है? ये मौत ही की प्रैक्टिस है। किस तरह से? यानी क्या होता है कि यानी जैसे नींद को भी मौत की बहन कहा गया ना, कि नींद भी क्या होती है कि इंसान जो है सो जाता है, उसे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती, तो मौत भी इसी तरह से है। तो नींद को जो है मौत की बहन कहा गया। तो ये सोना और जागना, ये हर रोज जो है ना बेसिकली इंसान को ये बात याद कराई जाती है कि एक दिन उसे इसी तरह से अबदी नींद भी सोना है। ये जिंदगी और मौत जो है ना, इसकी प्रैक्टिस होती है नींद के जरिए से और हर रोज जागने के जरिए से। लेकिन इंसान क्या है कि फिर भी जो है ना इन चीजों से सबक नहीं सीखता, और कोई यानी अपने लिए जो है लेसन जो है वो लेता नहीं है। और इसी तरह एक और चीज भी है कि जैसे कि यानी अगर इंसान, अब यहाँ पे नींद को कहा गया कि ये आराम का जरिया है, लेकिन ये भी देखा है कि अच्छी नींद आना जो है ना, ये भी हर एक के लिए नहीं होता। यानी सब लोग जो है ना अच्छी नींद नहीं सो सकते, सबको अच्छी नींद नहीं आती। कुछ लोग होते हैं ना कि जो रात को सो नहीं सकते, उनको नींद अच्छी नहीं आती। तो उसके लिए भी यानी क्या है कि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस तरह यानी दुनिया में भी इंसान को किसी इंसान को अच्छी और मजे की नींद नहीं आती, तो इसी तरह जो है ना यानी मौत भी नींद की तरह है। तो मौत भी सबकी जो है ना आरामदेह और अच्छी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। और ये क्या है कि यानी यानी अगर हम दुनिया में यानी अच्छी जिंदगी में अपनी अच्छी नींद सोना चाहते हैं, यानी जब हम जिंदा हैं और हम चाहते हैं कि हमें रात को अच्छी नींद आए, तो उसके लिए जरूरी क्या है? कि इंसान अपना दिन अच्छा गुजारे। अगर आप दिन अच्छा गुजारेंगे तो रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। दिन अच्छा नहीं गुजरा तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी मौत बहुत अच्छी हो, मजे की अच्छी सी मौत आए, तो उसके लिए भी क्या है? जिंदगी अच्छे से गुजारो। जिंदगी अच्छे से गुजारोगे तो मौत भी क्या है? बड़ी बेहतरीन, बड़ी जबरदस्त किस्म की आएगी, बड़ी आराम की आएगी। तो बेसिकली अच्छी जिंदगी, अच्छी मौत के लिए अच्छी जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। और इस दुनिया में रात को अच्छा सोने के लिए दिन का अच्छा गुजारना बहुत जरूरी है। यानी क्या है कि दिन में अगर फॉर एग्जांपल जो है किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, या ये कि कुछ ऐसे ही इंसान जो है ना खाम खा में उल्टी सीधी सोचता रहे, और नेगेटिव किस्म की बातें दिमाग में चल रही हैं, और खाम खा में इस किस्म की बेकार बातों में वो मुलव्विस हो रहा है,
تو ऐसा शख्स जो है ना रात को भी सुकून से नहीं सो सकता। दिन में अगर उसने अच्छा सा दिन गुजारा होगा अच्छी बातों के साथ और हर चीज अच्छी होगी, तो रात को भी जो है ना पुरसुकून सोएगा। लेकिन अगर दिन में जो है ना बेकार किस्म के मामलात में, फजूलियात में उसने अगर दिन गुजारा होगा, तो रात की नींद भी अच्छी नहीं है। तो इसी तरह क्या है, बड़ा ही जबरदस्त लेसन है कि अच्छी मौत पाने के लिए अच्छी जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। और इस चीज की हमें हर रोज प्रैक्टिस कराई जाती है। हर रोज हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो अगर रात में अच्छा सोए हैं, नहीं अच्छा सोए, तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि हमने दिन कैसा गुजारा। तो इसी बात से इंसान सबक हासिल करे कि अपनी मौत को अच्छा बनाने के लिए अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे। और फिर क्या है, वह हुवल्लज़ी, और वही तो है, यानी वही ज़ात है कि जिसने अरसला भेजा अर्रियाह हवाओं को बुशरन खुशखबरी बनाकर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ात है कि जिसने के हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजा बैन यदैही, आगे आगे, रहमतिही, अपनी रहमत से पहले। यानी बारिश से पहले पहले जो है वो हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं क्या हैं, खुशखबरी होती हैं कि किस चीज की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की। रहमत क्या है, यानी बारिश की। व अंजलना, और नाजिल किया हमने, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी को, तहूरा, पाक। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बारिश से पहले, यानी अपनी रहमत से पहले पहले जो है हवाओं को खुशखबरी के तौर पर भेजता है। और फिर क्या होता है कि आसमान से पानी बरसता है, जो कि कैसा होता है, तहूरा, यानी बहुत पाकीज़ा, बहुत साफ सुथरा बारिश का पानी होता है। तहूर जैसे, यानी अपने आप में भी साफ सुथरा होता है, और दूसरों को भी साफ कर देता है। दूसरों को भी पाकी, यानी दूसरी चीजों को भी जो है वो साफ सुथरा निखार देता है। और ये देखें कि किस तरह से, यानी ये सारा जो बारिश का प्रोसेस होता है, कि समंदरों में अगर हम देखें कि पानी जो है ना इंतहाई वो नमकीन और कड़वा होता है, लेकिन सुबहान अल्लाह किस तरह से जो है वो जब उसी से बुखारात बनते हैं, और ऊपर जाकर उनसे जो है वो फिर बारिश की सूरत में बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो पानी आ जाता है। और वो पानी कैसा होता है, यानी समंदर का पानी तो न पीने के काबिल होता है, किसी का, यानी किसी भी चीज के इस्तेमाल का नहीं होता। लेकिन उसी पानी को सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला किस तरह से साफ सुथरी बारिश की सूरत में दोबारा भेज देते हैं, तहूरा, पाक पानी होता है। क्यों भेजा जाता है, लिनुहयी, ताकि हम जिंदा करें, बिही, इसके साथ, यानी इस पानी के साथ, बलदतन मैतन, मुर्दा शहर को, व नुस्कियाहू, और पिलाएं इसको, मिम्मा, उसमें से जो, खलकना, पैदा किया हमने, अनआमन, चौपाए, व अनासिया, और इंसान, कथीरा, बहुत से। यानी बेसिकली ये जो बारिश का पानी होता है, इससे क्या होता है कि जमीन जो है वो फिर से जिंदा हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। और फिर बारिश का पानी जो है मुख्तलिफ चश्मों की सूरत में, दरियाओं की सूरत में जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और उस पानी से फिर क्या है कि चौपाए और इंसान, बहुत कसीर तादाद में, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये तमाम मखलूक़ात जो है इस बारिश के पानी से फ़ायदा उठाते हैं। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, सर्रफ़नाहु, तरह तरह से हमने बयान किया इसको, बैनहुम, उनके दरमियान में, लियद्दक्करू, ताकि वो नसीहत पकड़ें, फ़अबा, बस नहीं कबूल किया, अक्सरुन्नासी, अक्सर लोगों ने, इल्ला, सिवाय, कुफूरा, कुफर के। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने आयतों को, अपनी निशानियों को, कुरान की आयतों को हर तरह से, तरह तरह से, हर एंगल से, हर जाविये से जो है बयान किया, ताकि लोगों को नसीहत मिल जाए, ताकि लोग इसको समझ जाएं, वो इससे सबक हासिल कर लें। सरफना क्या होता है कि आप एक चीज को लेके जाते हैं और वापस एक नए डायरेक्शन से लेकर आते हैं, यानी तरह तरह से मुख्तलिफ, और ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला किस किस तरह से जो है बात को समझाते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ, यानी कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत दी जाती है, मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं, और हर तरह से बात को जो है समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है, लियद्दक्करू, ताकि वो नसीहत पकड़ें। इन तमाम बातों के बावजूद, फ़अबा, बस नहीं कबूल किया। किसने नहीं कबूल किया, अक्सरुन्नासी, अक्सर लोगों ने। और रीजन क्या है, इल्ला कुफूरा, यानी कुफर, नाशुक्री करते हुए। यानी ये सारी चीजें जो हैं बहुत अया होती हैं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानियां जो है ना, ये जो इसकी मखलूकात पर हैं, हम इंसानों पर हैं, ये सबके सामने बहुत अया हैं।
یہ ساری چیزیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کو کرنے والی ذات بہت بڑی ہے اور بہت مہربان ہے، جو ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اتنی مہربانی ہے، لیکن انسان اس کے باوجود بھی اپنے اس مہربان رب کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا، اور کیا کرتا ہے؟ یہ سارا کچھ کر کے، اس کی مہربانیوں کو رد کر کے، اس کی نعمتوں کو رد کر کے کیا کرتا ہے؟ کفورا، یعنی ناشکری کرتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ اپنے محسن اور مہربان پر ایمان نہیں لے کر آتا، اس کی بات کو نہیں مانتا اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اس کے اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اس کے ساتھ جو ہے وفاداری کی جائے۔ اور ایسا رویہ کن کا ہے؟ اکثر الناسی، اکثریت، میجورٹی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہے۔ میجورٹی جو ہے اپنے رب کو پہچانتی نہیں ہے، اس کی مہربانیوں کو پہچانتی نہیں ہے، اس کی نعمتوں کو پہچانتی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خواہشات نفس کا بندہ بننے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو، ہمارے نفس کو جو ہے اپنا مطیع کر لے، اور ہم جو ہے صرف اور صرف اپنے رب کو اپنا الہ مانیں، اور حقیقت میں بھی جو ہے اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش اور اسی کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔